जलील शरफपुरी साहब जो बड़े मान से पीटीआई में आए थे, अब वो जा रहे हैं। खान साहब ने एक गलत बयानिया बनाया। मुझे हैरत होती है कि खान साहब ये क्या जलसों की बातें कर रहे हैं। पहले हमने गलती की, अब जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन ऐन मौके पे वो ना कर सके। खान साहब कहते हैं रियासत मदीना, अब रियासत मदीना शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब ने तो नहीं बना देंगे। ये न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ये मीर जाफर मीर सादक। इसके बाद किस तरीके से खान साहब की सोच को सपोर्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। जलील अहमद शरफपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया है। ये एक सिलसिला चल पड़ा है और पार्टी छोड़ने की वजूहात क्या हैं, जलील शरफपुरी साहब से हम जानते हैं। और ये बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज होने वाला है, क्योंकि अभी तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, सिर्फ एक खबर चली है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो है खबर फैल गई कि जलील शरफपुरी साहब जो बड़े मान से पीटीआई में आए थे, अब वो जा रहे हैं। वजह क्या है, वो मान कहाँ गया शरफपुरी साहब? देखें, जो खान साहब से एक मोहब्बत और उनके मामलात में जो पॉजिटिव मेरी फीलिंग्स हैं, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। वो आज भी कायम है। हाँ, जिन मामलात में मैं उन्हें पॉजिटिव समझता हूँ वो चीज़ें तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई गलती ऐसी हो जाए जिसका मुतबादल ना हो, तो फिर ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जैसा मुझे करना पड़ा। चूँकि पाक अफवाज के ख़िलाफ़ जो बयानिया क्रिएट खान साहब ने किया, अगरचे खान साहब के साथ मुझे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ राय रहा है, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं थी कि बंदा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाए या मैं समझूं कि ये चीज़ ऐसी है कि मैं चल नहीं सकता। मतलब अगर मैं पर्सनल बात करूं तो जैसे बार बार मुझे खुद एक्टिव करते रहे और टिकटें ऐन मौके पे उन लोगों को देते रहे जो तरले जाके करते थे, तो मैंने तो कभी ना तरला किया। आपने तो इल्ज़ाम भी लगाया कि 1-1 करोड़ रुपए की टिकटें बेच रहे हैं, ऐसा था? बिल्कुल, वो तो मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो तो लोगों ने लगाया और प्रूफ भी आ गया और उनकी रिकॉर्डिंगें भी लीक हुई। तो मैंने तो उस चीज़ को सेकंड किया कि ये चीज़ें ठीक हैं। यकीनन पार्टी छोड़ने की वजह क्या बनी थी? टिकटें अब मैं अर्ज करता हूँ ना, मतलब वो टिकटों वाला भी मामला अगर गलत हुआ, जो कि खान साहब का प्रॉमिस था मेरे साथ कि जैसे आप कहेंगे ये 3 हल्कों की टिकटें वैसे देंगे। पहले हमने गलती की, अब जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन ऐन मौके पर वो ना कर सके और टिकटें भी उन लोगों को दी जो आउट ऑफ मेरिट थे, जिनकी मैं रिकमेंडेशन कर रहा था वो टॉप ऑफ द लिस्ट थे। तो ये चीज़ भी मैंने महीना पहले बयानिया कह ले एक सोशल मीडिया पे शुरू किया कि खान साहब जब आपने 4 हल्कों का शो डाला था कि 4 हल्के खोलें, तो कम से कम शेखपुरे में 4 हल्के खोल दें, आपको पता चल जाएगा नीचे क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये टिकटें गलत दी गई हैं, लेकिन मैं वोट पीटीआई को दूंगा। वो इख्तलाफ था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि मैं साथ चल नहीं सकता। पार्टी छोड़ने की वजह वो नहीं बनी, पार्टी छोड़ने की वजह वो नहीं बनी। और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जैसे खान साहब कहते हैं रियासत मदीना, बिल्कुल वो दिल से बात करते हैं, मुझे समझ है, लेकिन क्या उनके इर्द गिर्द जो माहौल है वो रियासत मदीना वाला है? मैंने उनको समझाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उन्होंने मेरी बात को पसंद फरमाया कि सर आप अपने इर्द गिर्द एक उलमा का एक पैनल रखें जिनके साथ महाना आपकी 2 घंटे की नशिस्त होती रहे, जिसमें अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशरीह, तमाम मसालिक से जो काबिल कदर उलमा हैं उनको 30-40 का एक पैनल बना लें चारों सूबों से, और हर माह 1.5-2 माह घंटे की आपकी नशिस्त हो, हुकूमती कारकर्दगी उनके सामने रखें और उनसे रहनुमाई लेने वाली टीम एक हो, तो लोगों को भी समझ आएगी खान साहब रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। अब रियासत मदीना शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब ने तो नहीं बना देनी। कौन बनाएगा फिर रियासत? देखिए, वही बनाएगा जिसका अपना अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जिसकी अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो शेख रशीद फवाद चौधरी का नाम लिया है, इनका अमल ठीक नहीं है? मजाक से ना, मेरे से मोहब्बत है उनसे। अच्छा। लेकिन वो दीनी मामलात में सनत तो नहीं है ना। यानी फवाद चौधरी बड़े मेरे से मोहब्बत करते हैं, मुझे खुद उनसे बड़ा प्यार है, लेकिन वो दीनी स्कॉलर तो नहीं है। शेख रशीद साहब बड़े सीजन आदमी है, बहुत सीनियर आदमी है, काबिल एहतराम है, लेकिन दीनी मामलात को तो नहीं समझती। जब रियासत मदीना की बात आती है, वो तो वही बंदा लाइन बना के देगा जो कुरान और सुन्नत को समझता है। तो वो टीम खान साहब को साथ रखनी चाहिए। खान साहब ने बात मेरी पसंद की और कहा कि ठीक है ये, और ब्रिगेडियर अहमद से उनसे मिलिट्री सेक्रेटरी कि शरफपुरी साहब से ये टाइम बनाएं और ईद के बाद जो उलमा की मीटिंग रखें। जब 1 घंटे की आपसे आधे घंटे की मीटिंग हुई, आपने बात पसंद की, उसके बाद ब्रिगेडियर अहमद भी मेरे से राब्ते में रहे, मेरे से उलमा के नाम भी लेते रहे, लेकिन वो मीटिंग का टाइम भी 2 दफा बना, पर एंड रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। तो
اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہیں، لیکن یہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ میں ان سے ناراض ہو جاتا. ناراض ہو کے پارٹی چھوڑنے کی وجہ نہیں تھی. ابھی دیکھیں جو ملٹری کے خلاف خان صاحب نے بیانیہ بنایا، یہ 9 مئی کا جو معاملہ کہہ رہے ہیں آپ. 9 مئی کا جو معاملہ، لیکن یہ بیانیہ بنایا خان صاحب نے، مجھے اس کے اوپر صحافی حضرات سے بھی گلا رہا ہے کہ ریئل ایشو کو پکڑ کو نہیں رہا اور انالیسس کوئی نہیں کر رہا. کہ جب خان صاحب نے کہنا شروع کیا کہ یہ نیوٹرل جو ہیں، یہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، یہ میر جعفر میر صادق، اور مجھے حیرت ہوتی کہ خان صاحب یہ کیا جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں. کہاں ملٹری کا رول تھا؟ عدم اعتماد میں ملٹری کا رول مجھے اسد عمر صاحب ثابت کر دیں، فواد چودھری صاحب ثابت کر دیں، میڈم یاسمین راشد ثابت کر دیں. میں تو خود سسٹم کے ساتھ ہوں. لیکن شرک پوری صاحب، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو 1 سال سے چل رہا ہے، یہ اچانک کیوں؟ سنیں 1 سال سے غلط ہو رہا ہے نا. غلط ہو رہا ہے. 1 سال سے غلط. آپ تبھی چھوڑ دیتے پارٹی؟ نہیں میں اعتراض کرتا رہا. میں نے اپنا کیا نام ہے، چیف منسٹر تھے ہمارے عثمان بزدار صاحب سے شکوہ کیا؟ عثمان بزدار سے میں نے کہا خان صاحب اسد عمر سے بھی شکوہ کیا تھا میرے خیال سے آپ نے. دیکھیں اسد عمر صاحب سے میری جو میرا جو اعتراض ہے کہ ملٹری کا کوئی عدم اعتماد میں رول نہیں تھا. خان صاحب نے ایک غلط بیانیہ بنایا کہ ملٹری نے یہ کیا اور پھر نیوٹرل کے رٹ لگا دی، اور جس سے عوام کے اندر ایک توسر ملٹری کے خلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس سے مجھے تکلیف آتی رہی. اسد عمر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پرسنلی ان سے پوچھا، چونکہ پتہ تو مجھے پہلے بھی تھا. میں نے پوچھا، میں نے کہا سر جب یہ عدم اعتماد میں لوگ ہٹنے شروع ہوئے ہیں، 20-24 بندے قومی اسمبلی کے چھوڑ کے گئے ہیں، تو کسی کو منانے بھی کوئی گیا ہے؟ اب اسد عمر صاحب نے کیا کہا، نہیں شیرپور صاحب کیا منانا تھا، جو چھوڑ گیا. ابھی بھی اسی پوزیشن پہ جو چھوڑ گئے، اب تو بہت چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہے. اچھا، جو چھوڑ رہا ہے اس کو پوچھتے تو نہیں ہیں. اگر پوچھیں گے تو واپس چلے جائیں گے. دیکھیں جائے یا نہ جائے، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پولیٹیکل وے تو یہ ہے نا کہ آپ اس سے کنٹیکٹ کریں، یار آپ کیوں ناراض ہیں، وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کو خود میں نے کہا، لاہور میں چیف منسٹر صاحب تشریف فرما تھے اور ایم پی تھے، میں نے کہا سر حالات مرکز کے بھی خراب ہو رہے ہیں. ابھی وہ پرائم منسٹر تھے، بزدار صاحب چیف منسٹر، تو پنجاب میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو جو مخالفین نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں اپنے بندے تو راضی کرنے چاہیے. اور عثمان بزدار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، میں ساتھ چلتا ہوں، محمود رشید صاحب کو ساتھ لے لیں، اسلم اقبال صاحب کو لے لیں، ہم یہ علیم خان صاحب کو راضی کریں، فواد چودھری صاحب اس کو راضی کریں، جہانگیر ترین کو. تو اب خان صاحب فرمانے لگے کہ نہیں وہ علیم خان تو کہتا ہے مجھے چیف منسٹر بنائیں. میں کہا سر وہ ان کی ایک الگ سوچ ہے، اور جو آپ نے کہنا ہے فیصلہ تو وہی ہونا ہے، لیکن ہم انہیں منا تو لیں، سمجھا تو لیں، اور اگر ہم گھر چلے جائیں گے منا لیں گے. اب آپ کو یقین ہے آپ کو بھی نہیں منایا جائے گا؟ کس کو؟ آپ کو بھی نہیں منایا؟ نہ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ تو رواج ہی نہیں ہے نا. اچھا، مانیں گے بھی نہیں ویسے لٹ سے اگر کوئی اب ظاہر پوزیشن؟ نہیں دیکھیں، میری جو ابھی جو جس وجہ سے میں ابھی سائڈ پہ ہوا ہوں، وہ میری وجہ کیا ہے کہ خان صاحب نے ملٹری کے خلاف غلط بیانیہ بنایا، جس کے اوپر مجھے اعتراض رہا. اس کا آج جو رزلٹ 9 مئی کو آیا ہے، اس کے بعد ہم اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتے. 9 مئی کے بعد آپ نے لکیر کھینچی. ہم ان کو فیور نہیں دے سکتے انہیں بیانیوں کو. اور میں الزام خان صاحب اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے عوام کا، اپنے ورکروں کا ذہن ملٹری کے خلاف بناتے گئے. 9 مئی کے واقعے میں خان صاحب ملوث ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک ہے کہ 9 مئی کا واقعہ پلان کرنا کہ یہ حرکت کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب پلان نہ خان صاحب نہ پی ٹی آئی کو بندہ سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن لوگوں کے اندر غصہ ملٹری کے خلاف پیدا کرنا، وہ تو خان صاحب کی بیانی کی وجہ سے آیا. اور ملٹری کا قصور کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. عدم اعتماد انہوں نے کی. مطلب پی ٹی آئی ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھی، انڈائریکٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی خان صاحب کی بیانی کی وجہ سے لوگوں کے اندر اشتعال آیا. اب دیکھیں نا، عام نوجوان جو ہیں انہوں نے فوجی گاڑیاں گزر رہی ہیں، ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کے ساری حرکتیں کی؟ پی ٹی آئی کے تھے جو احتجاج کر رہے تھے، جو بھی تھے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں اس بیانیے کو ہوا کس نے دی؟ خان صاحب نے. ٹھیک ہے نا. اور میں تو کم از کم اس چیز کے شروع سے ہی رہا ہوں کہ خان صاحب غلط بات کر رہے ہیں. اچھا، ابھی نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب سے میرا یہ اختلاف بھی تھا کہ انہوں نے پارٹی کو خاندانی پارٹی بنا لیا، لیکن ساتھ ساتھ اینٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ اور جب اینٹی وہ ملٹری کے خلاف باتیں شروع کی انہوں نے، تو میں نے کہا یار یہ تو چیزیں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اب کہاں جائیں گے؟ نواز شریف صاحب پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان کو بھی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ کے چھوڑ چکے ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ پاکستان میں رہیں گے. مطلب جانا کدھر ہے؟ کسی اور پارٹی میں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، کوئی ضروری ہے. ہاں، جب الیکشن آئیں گے سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہم نے اپنے حلقے کی نمائندگی کرنی ہے، اپنے علاقے کو پرامن رکھنا ہے، اور اپنے علاقے کی حد تک ہم نے ملک کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے، وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کریں گے. خبریں چل رہی ہیں کہ ہم خیال گروپ بن رہا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، اور باقی تمام لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی سے استعفے دیے ہیں وہ اکٹھے ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں.
نہیں فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے علم میں، کم از کم بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی بنا رہا ہوگا تو شامل ہوں گے اس میں آپ؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا نئی پارٹی سامنے آتی ہے، کیا ان کا بیانیہ آتا ہے. تو میرا تو فی الحال کوئی ایسا سوچ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی انفرادی سوچ تھی، انفرادی فیصلہ، اس میں کسی اور بالکل اچھا، بالکل کسی کا پریشر نہیں تھا، اپنی سوچ تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت تھی. اور پھر دوستوں کا بھی یہ تھا کہ میاں صاحب ٹھیک ہے، جب اتنی زیادہ پہلی وہ ٹکٹیں بھی انہوں نے دی، وہ تو خیر میں نے غصہ نہیں کبھی کیا تھا، پر میرے دوستوں کو تو غصہ ہے کہ ٹکٹیں انہوں نے کیوں ہماری مرضی کے بغیر دی، پہلے بھی غلط فیصلے کرتے رہے. تو ٹھیک ہے پھر چھوڑ دیں، مطلب ابھی جو ملٹری کا کریش پیدا کر دیا ہے ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ کو ناراضی تو تھی کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا پی ٹی آئی سے، اس لیے آپ ناراض تھے، موقع آپ کو اب ملا اس لیے آپ نے موقع سے وہ تو موقع تو وہ تھا، میں جب نہیں ٹکٹ ملی میرے ساتھیوں کو یا میری مرضی کی تو میں اس وقت چھوڑ دیتا. نہیں میں نے تو کہا تھا ٹکٹیں آپ نے غلط دی ہیں، لیکن ووٹ میں انہی کو دوں گا جن کو آپ نے ٹکٹیں دے دی. ٹھیک ہے، دی غلط ہے اور وہ نیچے مکمکا ہوا ہے، نیچے پیسے چلے ہیں. ایسی باتیں کیوں چل رہی ہیں کہ ٹکٹ نہ ملنے پر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، آپ کسی موقع کی تلاش میں تھے، آپ کو 9 مئی کو موقع ملا اور چھوڑ دیا؟ میں خان صاحب کو پسند کرتا تھا، اب بھی کرتے ہیں، اور ان کے جرنل، ان کا جو ریاست مدینہ کی سوچ ہے، نبی پاک کی سیرت کے اوپر چلنا چاہیے، یہ چیزیں وہ تو میں آج بھی لو کرتا ہوں. لیکن ملٹری کے خلاف جو ان کی سوچ ہے اس کے میں خلاف ہوں، اور وہ ناجائز ہے. ملٹری کے خلاف ان کا کوئی جواب تھا نہیں. پہلے جو صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ چیزیں تو ہمیں دکھ ہے، وہ تو زیادتیاں ہوئیں، لیکن اصل تو ایشو کھڑا ہوا کہ عدم اعتماد انہوں نے کرایا. اس وقت تک تو کسی صحافی سے زیادتی نہیں ہوئی، اس وقت تو کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی، اس وقت تو کوئی بندہ اندر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، وہ بیانیہ 100% غلط تھا. 1% بھی کو ثابت کر دے. اب اس ماحول میں چلے جائیں نا، جب حمزہ صاحب چیف منسٹر بن چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور ابھی آپ کی تو ملاقات ہوئی تھی حمزہ شہباز سے ایز اے چیف منسٹر صاحب سے بالکل میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے اچھا اب وہ ملاقات بھی سمجھ لیں، اس ملاقات کے لیے حالانکہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے تھا، رانا تنویر صاحب 3 دفعہ تشریف لائے مجھے کہنے کے لیے کہ یار دیکھو زیادتی والی بات ہے، حمزہ صاحب بن گئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اس کو ٹکٹ دی تھی تو اس کو ہمارے ساتھ ملے. تو میں نے رانا صاحب سے عزت احترام سے وہ بات پرکھاٹ رکھو دی کہ ٹھیک ہے سر آپ کے ساتھ محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن چلو میری اوپینین ہے، سوچ ہے، تو اب اچھا نہیں لگتا میں جا کے ملوں. جویل لطیف صاحب 2 دفعہ تشریف لائے. عطا طارق صاحب ایک دوست کے ذریعے کیا سمجھائے میاں جلیل کو کہ ملاقات کریں حمزہ اس نے مجھے بھی بلا لیا گھر میں، عطا طارق بھی آ گئے، اور پھر عطا بھائی 2-3 دفعہ میرے پاس تشریف لائے. رانا مشہور صاحب 2-3 دفعہ آئے سمجھانے کے لیے کہ یار مطلب چھوڑیں اختلافات کو. حمزہ صاحب کہتے ہیں میاں جلیل کو کہیں کہیں ملے آ کے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرے جیسا جونیئر آدمی جو سمپل ایک MP ہے، کوئی میرا گینگ گروپ نہیں ہے، تو اتنے زیادہ پیغامات ایک 15 دن مہینے کے اندر. لیکن اس سارے ٹنیور میں ایک دفعہ بھی PTI کے کسی بندے نے مجھے فون کیا کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، قائم رہنا. اور جب میں نے حمزہ صاحب کو جا کے سلام کر لیا مجبور ہو کے کہ یار شرمندگی ہو رہی ہے، بار بار پیغام بھیجتے ہیں تو میں کیا نخرے کر رہا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سلام کروں گا حمزہ صاحب کی، میرا کون سا اختلاف ہے، میں حمزہ صاحب کی عزت کرتا ہوں. اختلاف کس سے؟ صرف نواز شریف سے تھا. اختلاف تو نواز شریف صاحب کے بیانیہ سے اب بھی ہے، وہ اب بھی ہے. یہ تو پھر ایک ہی صف میں ہو گئے عمران خان اور نواز شریف. اچھا سنیں، تو جب میں نے مل لیا حمزہ صاحب کو، ٹی وی پہ خبریں چلی، سارا کچھ ہو گیا کہ میاں جلیل مل رہے ہیں، تو PTI کے کسی بندے نے مجھے فون کیا کہ میاں صاحب یہ تجھے کتا ہے؟ نہ یہ آنے والے کو پوچھنے کدھر سے آئے، نہ جانے والے کو پوچھے کدھر سے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، مجھے یہ بتا دیں، آج ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ جو 24 بندے آپ کے خلاف ہوئے قومی اسمبلی کے، کسی ایک کا نام بتائیں جس کو منانے گئے. نہیں پوچھا. جب آپ منانے نہیں گئے تو نلائکی آپ کی ہے، ملبہ ملٹری کے اوپر ڈالتے ہو. تو پھر جب ملٹری کے خلاف خان صاحب بولیں گے، جب بولیں گے روز کبھی جانور کہیں گے، کبھی میر جعفر میر صادق کہیں گے، آرمی چیف کے اندر تحمل بھی ہو تو اس کے جو متحد بریگیڈیئر بیٹھے ہیں، کرنل بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ زیادتی ادارے ان کے اندر غصہ نہیں آئے گا کہ یار یہ روز ہمیں پڑھتا ہے جلسوں کے اندر. وہ ریاکشن جب آیا تو پھر صحافی بھی اس کے ساتھ میں آئے، PTI کے بندے بھی ساتھ میں آئے، اور اینڈ رزلٹ کیا آیا؟ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کس طریقے سے مطلب کہ خان صاحب کی سوچ کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور میں تو اس واقعے سے پہلے ہی اسیس کر رہا تھا کہ خان صاحب کے پاس پارٹی کو قائم رکھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ خان صاحب خود سائڈ پہ ہو جائیں، اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، نماز روزہ رکھیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سپرد کریں یا اسد عمر صاحب کے سپرد کریں، یا جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. وہ بھی تو ریاست مدینہ کی کیا آپ کو لگتا ہے دعوے دار ہیں، وہ چلائیں گے اسد قریشی؟ شاہ محمود قریشی صاحب سوبر آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، گدی نشین مخدوم ہے. ہاں مطلب کہ چلا سکتے ہیں، ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں. بالکل ایک ویژن جو قائد کا ہے اس ویژن کے مطابق گائیڈنس دیں خان صاحب اور واچ کریں اپنے ساتھیوں کو، لیکن خود سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا اس کا مطلب ہے مائنس عمران خان ہونے والا ہے؟
وہ تو اب تو سارا کچھ مائنس ہو گیا نا جی. اچھا, اب تو خان صاحب کا تو سارا کچھ مائنس ہو گیا. اب رزلٹ تحریک انصاف کا کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہری طور پہ تو خان صاحب نے بیڑا گر کر دیا. پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. دیکھیں اب کس طریقے سے اب چیزیں چلے گی, جو ایک اس حد تک کلیش کی شکل بنا دی ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ سوچیں چلی گئی ہیں. ظاہر ہے, لیکن یہ چیز شرف پوری صاحب واضح نہیں ہو سکی کیونکہ آپ ساتھ ساتھ گلہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ پوچھتے نہیں ہیں. ساتھ ساتھ 9 مئی کا واقعہ بھی ہے. اب یہی بیانیہ پی ٹی آئی میں بھی بڑھ رہا ہے کہ یہ لوگ اس لیے جا رہے ہیں, یہ خاص طور پہ آپ کے بارے میں, کہ ہم نے انہیں لفٹ نہیں کرائی, اور اب بہانہ بنا رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہے, ہم جا رہے ہیں. مجھے ایک بندہ بتائیں جس کو انہوں نے لفٹ کرائی ہے. لفٹ کراتے کس کو ہیں؟ پھر ناراضی کی وجہ تو لفٹ نہ کرانا ہوا. کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ جب لفٹ نہیں کرائی تو اتنی دیر میں کیوں بیٹھا رہا؟ میں تو ان کے بیانی کے ساتھ بیٹھا رہا. یہ تو نہیں خان صاحب مجھے لفٹ کراتے تھے. ہاں, جب آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا لفٹ کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے. نہیں, وہ تو مجھے پتا سب نلائق ہیں. صرف خان صاحب ہیں جو ایک جس کا جو شخصیت ہے. اب میں نے سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مائنس عمران خان ہونا چاہیے سائڈ پہ, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صرف وہی ہیں. دیکھیں خان صاحب کے کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, جو ملٹری کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ لی, جو بیانیہ بنا لیا, اس کے بعد خان صاحب کا قائم رہنا فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ سوچ بنا چکے ہیں جو سوچ قوم کے مفاد میں نہیں ہے, جو سوچ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر آپ ملٹری کے خلاف اپنے عوام کو کر دیں گے, اگر ملٹری کی غلطی بھی ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بند کمرے میں ڈسکس کرنی چاہیے چوک چوراہے. ظاہر ہے ادارے کی ٹھیک ہے نا. سب کی نہیں کرنی تو جب آپ ادارے کی اب بےزتی کر دیتے ہیں اور سپاہیوں کو دیکھ کے لوگ روڑے مارنے شروع کر دیں تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ بالکل بجائے اب جس لیول پہ خان صاحب لے گئے ہیں تو اس کے بعد کیسے خان صاحب اس چیز کو سنبھال سکتے ہیں؟ اچھا, ابھی کچھ دن پہلے آپ نے محسن نقوی صاحب پر بھی تنقید کی, نگراں وزیر اعلیٰ ہیں. ادھر سے خان صاحب جو ہے ان کے معاملے پہ بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں, تو آپ ہیں کہاں؟ ادھر بھی تنقید کر رہے ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں سب سے پہلے انویسٹیگیشن محسن نقوی صاحب سے ہونی چاہیے کہ آپ ان کا تحفظ بلڈنگوں کا کیوں نہیں کر سکے. چیف منسٹر تو وہ تھے, کنٹرول تو انہیں کرنا چاہیے تھا. پولیس نے کرنا ہے, فوج نے تو نہیں کرنا. ظاہر ہے فوج نے تو بارڈر کا تحفظ کرنا ہے. جی ہاں, جو فوج کی بھی بلڈنگیں ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ نے تحفظ کرنا. بالکل ٹھیک ہے نا. پولیس نے تو اگر فوج کو پبلک کے آمنے سامنے کریں گے تو یہ کیسے ملک ٹھہر سکتا ہے؟ پولیس کا کام تھا, چیف منسٹر کا کام تھا. تو چیف منسٹر کا فیلئر کیوں ہوا کہ جی ایچ کیو میں بھی لوگ پہنچ گئے, ادھر بھی لوگ پہنچ گئے, ادھر بھی پہنچ گئے. تو یہ ایک چیز, وہ تو میرا سوال موجود ہے اپنی جگہ پہ. ابھی کیا پلان ہے, سیاست چھوڑ رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں, سیاست کیوں چھوڑیں گے جی, جب تک سانس ہے سیاست تو کرنی ہے. لیکن اب یہ تو کس پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں فی الحال تو کوئی ایسا نہیں سوچا. چلے کوئی ایک اچھی پارٹی. اب نواز شریف تو آپ کو ویسے پسند نہیں کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اب کہاں پیپلز پارٹی میں جائیں گے؟ نہیں, ایسا تو کوئی امکان نہیں ہے. لیکن چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ 2-3 پارٹیاں ہیں اور تینوں کے سوچیں اچھی ہیں, تھوڑا تھوڑا مزاج کا فرق ہے, تو بندہ پھر دیکھتا ہے یار یہ بھی گڈ ہے, یہ بھی گڈ ہے, یہ بھی گڈ ہے, لیکن میرے ایریے کے لیے اور مجھے کون سا زیادہ سوٹ کرتا ہے, یا یہ تینوں خراب ہیں تو ان تینوں خرابوں میں سے نسبتاً میرے ساتھ کمفرٹیبل کون سا ہے. تو پھر وقتی طور پہ راستہ تو کوئی نکالنا ہوتا ہے. تو جب الیکشن آئے گا اس میں دیکھیں گے کیا ہمارے ایریے کے لیے بہتر ہے, ملک کے لیے کیا بہتر ہے, ہم کہاں بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن میرے سے کوئی یہ توقع رکھے کہ میں ان کی جماعت میں ہوں اور ان کی غلطی دیکھ کے چپ رہوں گا, یہ میرے سے کوئی امید نہ رکھے. یعنی کہ کسی اگلی جماعت میں بھی آپ جاتے ہیں, اگر وہ غلطی کرتی تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے چھوڑنا تو ضروری نہیں ہوتا, بیٹھ کے بندہ تنقید کرتا ہے, اور اگر وہ اپنی اصلاح ہی نہ کریں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے یار پھر ٹھیک آپ جاؤ, آپ اپنا کام کرو. یہ تو سکون کرتے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے, آپ کو تو کوئی پارٹی ٹکٹ ہی اپنی دے گا کیونکہ یہ تو تنقید کرتے ہیں. میں کون سا کبھی مانگنے کسی کے پاس گیا ہوں؟ اچھا, تو پھر آزاد لڑیں گے؟ دیکھیں آزاد بھی لڑا جا سکتا ہے اور نہیں بھی لڑا جا سکتا, یہ چیزیں کو کمپلسری تو نہیں ہے. کبھی ہر صورت ہی الیکشن میں لڑنا کہ دوستوں کو بتا کے کر سکتے ہیں. سیکنڈ آپشن کیا ہے, اگر مثال کے طور پہ اس چیز پر آتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مائنس نہ ہو, جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ دیا, سیکنڈ آپشن کیا ہے, کیا ایسا کرنا چاہیے عمران خان کو کہ وہ اپنی پوزیشن پر واپس آ جائے؟ ایک مشورہ سمجھ لیجیے. اس وقت تو یہی میرا مشورہ ہے کہ وہ وائلنٹیئرلی سائڈ پہ ہو جائیں, سیاست سے سائڈ پر ہو جائیں. بالکل اپنی گرفتاری دے دیں وائلنٹیئرلی, اور اپنے جو بچے ہیں ان کے بارے میں کہیں کہ جی مجھے ٹرائل کریں, اگر غلطی ہے تو میں سزا لینے کو تیار ہوں. یہ پی ٹی آئی کے جو بندے سارے پکڑیں ان کو چھوڑیں, اور پی ٹی آئی کے قائدین کو کہیں کہ آپ پارٹی چلاؤ, جو مین ہمارا منشور ہے اس کے مطابق لے کے چلو. اور دیکھیں تھوڑا بہت پلس مائنس کرنا پڑتا ہے, اور اگر خان صاحب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور شام قریشی صاحب اور اسد عمر ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں
تو شاید میرے جیسا بندہ بھی ان کے لیے دعا گو ہو جائے. شاہ محمود قریشی، اسد عمر بحرہ، ابھی تو ان کا بھی بیانی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیسے ٹھیک کر لیں گے ساری نہیں، وہ تو خان صاحب کی خوشنودی کے لیے ہے. اچھا، دل سے نہیں ہے؟ دل سے نہیں، وہ تو خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے. اچھا، خان صاحب کو بھی کسی نے تو مشورہ دیا ہوگا کہ یہ کریں بکے گا. بس وہ جو غیر سیاسی بندے ان ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جو امریکہ سے آئے، کوئی انگلینڈ سے آئے، وہ یقیناً اچھے لوگ ہیں، یقیناً محب الوطن ہیں، پر سیاسی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں مثال دوں کہ اگر ایک بندہ ارب پتی آدمی ہو تو کیا وہ پکوڑوں کی دکان کھول سکتا ہے؟ حالانکہ معمولی چیز ہے. پکوڑوں کی دکان وہی کھول سکتا ہے جو پکوڑے جس کو بنانے آتے ہیں. کیا ارب پتی آدمی ہو صبح کہ میں سنہرا بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نہیں. وہ سنہرے کے بچے سنہرا بن سکتا ہے، یا پھر جس نے سیکھا ہے. تو پولیٹکس بھی ایک فیلڈ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ سے آیا جس کے پاس پیسے وہ سیاست کر لے گا. سیاست کے لیے آپ کو سیاسی مزاج کا، پبلک کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس مزاج کے مطابق آپ امن کیسے رکھ سکتے ہیں. آپ ڈفرنس آف اوپینین، ڈفرنٹ اوپینینز کو لے کے کیسے چل سکتے ہیں. شیعہ سنی وہابی سب کو امن عزت کیسے دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف بے شمار جماعتیں ہیں، تو کس طریقے سے سب کے لیے آپ سکون دے سکتے ہیں. جس کو یہ ٹیکنیک آتی ہے ہمیں کہ وہ سیاستدان. اچھا، زرداری صاحب اگر آپ کو بلائیں یا آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی چلے جائیں گے؟ میں 100 دفعہ جاؤں گا، لیکن ضروری تو نہیں میں ان کے ساتھ مل کے بھی چلوں. خان صاحب کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ وہ بالکل سائڈ پر ہو جائیں. ایسا بھی تو آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے سے سائڈ پر ہو جائیں، یو ٹرن لے لیں. خود بھی کہتے ہیں خان صاحب کہ ہر لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو پھر بھی تو گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، یا نہیں اب آپشن ہی نہیں ہے؟ میرے حساب سے اب آپشن نہیں ہے. میری اوپینین ہے، اگر میں اسے سوچوں اخلاص سے، اب یو ٹرن کی آپشن نہیں ہے، اب ان کی آرام کرنے کی آپشن ہی ہے.